मसीह यीशु के बबरकत नाम में तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। बाइबल स्टडी ग्रुप वज़ीराबाद से मैं आपका होस्ट चांद रफ़ीक। आप सबको मैं इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोग्राम, बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है जो कि मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ यीशु मसीह के और भी बहन भाइयों के मुतल्लिक़। हमने एक प्रोग्राम किया था अब मुबशर साहब के साथ, मुबशर तबस्सुम साहब के साथ, जो उसमें उन्होंने अपनी गवाही भी शेयर की थी हमारे साथ। तो उनके साथ जो है ना, उस दिन हमारी बातचीत हुई थी मुक़द्दसा मरियम के हवाले से। तो वो उस प्रोग्राम में उस दिन एक बात हुई थी कि यीशु मसीह के और भी बहन और भाई नहीं हैं या नहीं हैं। तो वहाँ पे जो है ना वो बयान किया गया था कि यीशु मसीह के और बहन भाई नहीं हैं। हमारे साथ लिंक्ड हैं हमारे एक पास्टर साहब, बहुत ही प्यारे हमारे भाई हैं। वो हमारी वीडियोस को देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, तो अप्रिशिएट भी करते हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उस बात पे उन्होंने जो है ना वो एक कमेंट किया था कि यीशु मसीह के और भी बहन और भाई हैं। हालांकि उस दिन हमारा ये टॉपिक नहीं था, हमारा टॉपिक मुक़द्दसा मरियम के हवाले से था, तो इसलिए फिर वीडियो नहीं बना सके। लेकिन आज हम स्पेशल जो है ना वो इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम में से सीख सकें कि क्या वाकई खुदावंद यीशु मसीह के और भाई और बहन थे। हमारे साथ आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे ग्रुप इंचार्ज अदनान भाई। अदनान भाई कैसे हैं आप? जी शुक्र। हमारे साथ हमारे भाई तारक भाई मौजूद हैं जो कि हमारे ग्रुप ख़जानची हैं। तारक भाई आपको भी इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं तारक भाई आप? जी शुक्र। जी तो व्यूवर्स, आज हम अपने इन भाइयों के साथ मिलकर कोशिश करते हैं खुदा के कलाम में से सीखने की कि क्या वाकई खुदावंद यीशु मसीह के और भाई और बहन थे या नहीं। तो मैं अपने भाई बहुत ही प्यारे हमारे भाई हैं तारक भाई, उन्हें दावत देता हूं कि वो हमारे साथ जो है ना वो अपने स्टडी के मुताबिक जो है ना हमारे साथ शेयर करें कि क्या वाकई खुदावंद यीशु मसीह के और भी भाई और बहनें थे या नहीं। तो मैं दावत देता हूं तारक भाई को। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम व जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। और चांद भाई बहुत शुक्रिया आपका। और खसूसी हमारे व्यूवर्स को हम चलें कोशिश करेंगे। हम वैसे कलाम मुक़द्दस को सीखने के लिए वो हमने हमारे उस्ताद से सीखा है कि वो खुला दिमाग और बड़ा दिल चाहिए। अगर हम कलाम मुक़द्दस को ईगो में लेंगे ना तो हम कभी सीख नहीं सकते। हमने किसी को हराना या टीज़ नहीं करना, क्योंकि जो जीत है ना वो सिर्फ़ खुदा के कलाम की है। क्योंकि हमारा सब का ईमान खुदावंद के कलाम पे है। और हम अपनी स्टडी के मुताबिक जो है, जो हमने सीखा है उसके मुताबिक, या जो हमने पढ़ा सीखा है उसके मुताबिक हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हमारी स्टडी क्या कहती है या हमने कलाम मुक़द्दस में से क्या सीखा है। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो देखें, काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि वो देखें कि बाइबल मुक़द्दस में से काफ़ी हवाले हैं कि जो साबित ये करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के और भी भाई थे। तो पहले नंबर पर हम वो हवाले पढ़ते हैं कि वो हवाले कहते क्या हैं या वो बहुत ज़्यादा हवाले कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि तो हम देखें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। तो हम वो जो काफ़ी सारे हवाले हैं जो लोग कहते हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो हवाले हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले हम मत्ती की इंजील उसका 12 बाब उसकी 46 आयत से पढ़ेंगे। जी, तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, जब वो भीड़ से ये कह रहा था उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ
اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے۔ جی ایک حوالہ یہ ہو گیا، اور دوسرا ہم حوالہ پڑھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 31 آیات۔ جی پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی آئے اور باہر کھڑے ہو کر اسے بلوا بھیجا، اور بھیڑ اس کے آس پاس بیٹھی تھی، اور انہوں نے اس سے کہا، دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر تجھے پوچھتے ہیں۔ اس نے ان کو یہ جواب دیا، میری ماں اور میرے بھائی کون ہیں؟ اور ان پر جو اس کے گرد بیٹھے تھے نظر کر کے کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں، کیونکہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور ماں ہے۔ آمین۔ اب ہم تیسرا حوالہ جو ہمیں ملتا ہے وہ پڑھیں گے، لوکا کی انجیل، اس کا 8 باب، اس کی 19 آیات۔ جی لوکا کی انجیل 8 باب 19 آیات میں خداوند کا کلام فرماتا ہے، پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک نہ پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جی آمین۔ دیکھیں چاند بھائی، بات یہ ہے کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے حوالے ہیں، پہلے نمبر پر تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ بہت سارے حوالے نہیں ہیں، یہ ایک حوالہ ہے۔ ویری گڈ جی، ویری گڈ کیونکہ بھائی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ حوالہ ایک ہے۔ جی جی یہ 3 مصنف ہیں، جی انہوں جی نے اسے اپنی اپنے کتاب میں اپنے جی اپنے انداز سے لکھا ہے، جی بالکل، جبکہ یہ حوالہ ایک ہے، حوالہ ایک ہے، 3 حوالے نہیں ہیں جی 3 حوالے نہیں، ویری گڈ۔ کیونکہ یہ دیکھیں یہ رسول ہیں، 3 رسول ہیں، متی رسول، مرکز رسول اور لوکا رسول۔ انہوں نے انجیل جو ہے نا وہ تحریر کی ہے، انجیل لکھی ہے۔ تو ایک یہ واقعہ آیا ہے، تو یہ واقعہ جو ہے نا یہ تینوں نے اپنی اپنی انجیل میں بیان کیا ہے اپنے اپنے طریقے کے ساتھ۔ یہ ایک حوالہ ہے اور تینوں نے علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے طریقے کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ پہلے نمبر پر دیکھیں شریعت کا یہ قانون تھا کہ اگر آپ کسی کو مجرم ٹھہراتے ہیں تو اس کے لیے 3 گواہ ہونے چاہیے، اگر 3 نہیں تو کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے پاس 1 گواہ ہے، یہ 3 نہیں ہے۔ اور ایک حوالہ اور جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے متی رسول، اس کا 13 باب، اس کی 55 آیت۔ جی تو یہ دیکھیں یہ تو ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ 3 حوالے نہیں بلکہ ایک حوالہ ہے، کیونکہ دیکھیں تینوں رسولوں نے اپنی اپنی انجیل میں اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے واقعے کو۔ اب ہم ایک حوالہ اور ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، وہ ہم پڑھیں گے متی رسول، اس کا 13 باب، اس کی 55 آیات، کیونکہ یہ دوسرا حوالہ ہمیں ملتا ہے۔ اب اس کی وہ جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے، اب ہم اسے یہ سمجھیں گے۔ متی رسول کی انجیل 13 باب 55 آیات، خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، کیا یہ بڑائی کا بیٹا نہیں، اور اس کی ماں کا نام مریم، اور اس کے بھائی کا یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں، اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس میں سے کہاں سے آیا؟ دیکھیں اب یہ بات ایک اور ہمیں مل جاتی ہے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب تک باپ زندہ ہو تو باپ اور بیٹے کا تو ایک نام نہیں ہو سکتا کہ باپ کا بھی نام یوسف ہے اور بیٹے کا نام بھی یوسف، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ایک بھائی کا نام یوسف ہے۔ چلیں اور اس کی ڈیفینیشن ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے بھائیوں کا ذکر ہے، کہ ایک یعقوب اور ایک یوسف اور ایک شمعون اور ایک یہودا، یہ کتنے ہو گئے چاند بھائی؟ جی 4 ہو گئے، 4 بھائی ہو گئے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ اور کیا اس کی سب بہنیں، یعنی بہن جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتی یا 2 بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ زیادہ کا ذکر ہے، یہاں پہ زیادہ کا ذکر ہے۔ فار ایگزامپل ہم 3 بہنیں کر لیتے ہیں کہ 4 بھائی اور 3 بہنیں، اور خداوند یسوع مسیح کو ایڈ اگر کریں تو پھر یہ کتنے بہن بھائی ہو گئے؟ 8 ہو گئے، 8 بہن بھائی ہو گئے۔ اب ہم ایک چھوٹی سی نا اس کی وہ جو ہے نا وانڈ نکالتے ہیں یا وہ
کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اب ایک واقعہ چلیں وہ میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں، سب کو پتہ بھی ہے کہ جب خداوند 12 برس کے تھے تو وہ عید کے دستور کے موافق جو ہے نا عید فصح کرنے کے لیے وہ یروشلم کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تب ان کی عمر تھی 12 برس، ٹھیک ہے، اور پیچھے ان کے 7 بہن بھائی ہیں۔ اور دیکھیں ہم دنیاوی طور پہ کہہ لیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے خدا سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، اور ہمارے استاد سکھاتے تھے کہ بیٹا جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، جب آپ نے دعا کرنی ہے تو اس کی جو ہے نا خدا سے آپ نے رہنمائی مانگنی ہے، تو خدا ضرور رہنمائی کرتے ہیں۔ تو کچھ باتیں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، حل کرنے کے لیے کچھ اپنا دماغ یوز کرنا پڑتا ہے اور کچھ ریفرنس بکیں پڑھنی پڑتی ہیں، تو ہم اس کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی عمر ہے 12 سال، اور جو ان سے چھوٹے ہیں 7ویں نمبر پر بھائی کہہ لیں، ان کی عمر تقریباً ایک بچے میں 2 سال کا وقفہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تقریباً آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ان سے جو چھوٹا ہے اس کی پھر عمر ہوئی 10 سال، یعنی جو 7ویں نمبر پر ہے، جی 10 سال، اور جو 6 نمبر پر ہوا اس کی عمر کتنی ہوئی؟ 8 سال، اور جو 5ویں نمبر پر ہے 6 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، اور جو 4تھے نمبر پر ہے 4 سال ہو گئے، اور جو 3رے نمبر پر ہے 2 سال کر لیں، اور جو دوسرے نمبر پر ہے یعنی وہ پیدا ہی ہوا ہے، یعنی جو دوسرے نمبر پر ہے وہ پیدا ہی ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں 8 بہن بھائی بنتے ہی نہیں ہیں، اور چلے فار ایگزامپل ہم نے مان ہی لیا کہ چلے 2 بہنیں ہو سکتی ہیں، 4 بھائی ہو گئے، 2 بہنیں صحیح، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہر بندے کو خدا نے سوچ دی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کون سا ماں باپ ایسا ہے جو پیدا ہوئے بچے کو چھوڑ دے گھر اور 12 سال کے بچے کو لے کے عید کرنے چلا جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ پھر 2 سال کے بچے کو گھر چھوڑ جائے اور 12 سال کے بچے کو لے کے عید کرنے چلا جائے۔ چلے پھر 4 سال کا بچہ کتنا سا ہوگا، وہ بھی تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، اور 4 سال کے بچے کو چھوڑ کے عید کرنے چلا جائے۔ وہاں پہ ذکر صرف خداوند یسوع المسیح کا ہی ہے، باقی کسی بہن بھائی کا نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ کے مطابق اگر وہ ان کے اور جو 6 اور 7 بھائی بہن، یہ فرضی بات ہے نا؟ ہاں جی، وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی انہیں گھر چھوڑ کے تو صرف خداوند یسوع مسیح کو ساتھ لے کے ہاں جی، کو نہیں آ سکتے، ہاں جی، اگر چھوڑ کے بھی آئے تو ان کو کن کے سہارے چھوڑ کے آتے؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے چاند بھائی۔ دیکھیں کہ ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ چلیں یہ تو ہو گیا، پھر ایک بات اور ہے سیدھی سی کہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب ہوئی ہے نا تو پطرس رسول جو ہے نا وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے گئے ہیں، جب وہ آگ تاپنے والا واقعہ بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو گتسمنی باغ میں سے لے کے گئے ہیں، ظاہر پتہ تو سب کو چل گیا نا، تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساری رات وہ جو ہے وہ ظلم ہوتا رہا، تو وہاں تو بھائیوں کو جانا چاہیے تھا۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے طارق بھائی جو آپ یہ کر رہے ہو۔ دیکھیں وہ جب گتسمنی باغ میں یسوع مسیح کو پکڑا گیا ہے تو میرے خیال سے تب خداوند یسوع مسیح کو اپنے بہن بھائیوں کی اشد ضرورت تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، کسی بھی بہن بھائی کا ذکر نہیں ہے۔ تو جب ہم تھوڑا سا آگے چلیں تو سردار کا انکار کے وہ شہر میں ساری رات وہ ذلیل کیا گیا، جی بالکل تان کی گئی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو تب جو ہے نا ہمیں وہ صرف پطرس کا ذکر ملتا ہے، کسی اور بہن بھائی کا ذکر نہیں ہوتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب اس سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھے نا تو ہمیں جب یسوع مسیح کو صلیب انہوں نے دی ہے، اٹھا کر وہ گئے ہیں کوئی کلوری کی طرف، جی جی بالکل، تب جو ہے نا وہ راستے میں شمعون کرینی نام ہے، وہ صلیب اٹھانے میں یسوع مسیح کو سہارا دیتے ہیں، جبکہ تب بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنے بھائیوں کی ضرورت تھی، تب بھی کسی بھائی کا ذکر نہیں تھا۔ تو جب صلیب کے نیچے بات کریں تو تب بھی وہ اپنی ماں کو جو ہے نا اپنے شاگرد یوحنا کو سونپ رہے ہیں۔ جی بالکل، اگر میری بات سنیں، اگر ان کا اور بھائی ادھر ہوتا تو میرے خیال سے یہ ضرورت پڑنی نہیں تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جب خداوند یسوع مسیح صلیب اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو
راستے میں بھی کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے، اور شمعون کرینی کو وہ انہوں نے بیگار میں پکڑا ہے کہ وہ صلیب اٹھائے، کیونکہ خداوند میں طاقت اتنی نہیں تھی رہ گئی کہ وہ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ کریں، تو شمعون کرینی کو بیگار میں پکڑا ہے۔ اب جو آپ وہ بات کر رہے تھے مقسمہ مریم والی، وہ بالکل رائٹ ہے، کیونکہ اس پہ میں نے وہ لکھا بھی ہوا ہے حوالہ، اور میں شیئر بھی کروں گا کہ دیکھیں اب ہم پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب 26 آیات سے۔ جی، تو خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا یہ بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اور یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کے جو وہ جو اس وقت ٹائم تھا، کیونکہ وہ آخری ٹائم ہی چل رہا تھا، کیونکہ صلیب ہو گئی تھی خداوند کی، وہ جو جانی تھی، تو صلیب کے نیچے بھی دیکھ لیں کہ کوئی بھی ان کا بھائی یا ان کی بہن موجود نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یہاں پہ جو شخصیات کھڑی ہیں صلیب کے نیچے، وہ خداوند کے رسول جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، اور اگر کوئی بہن بھائی ہوتے تو خداوند کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی ماں کی اس حد تک فکر کرنے کی کہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کامل خدا بھی تھے اور کامل انسان بن کے آئے تھے، اور انسان ہوتے ہوئے دیکھیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اور انہیں کیا فکر تھی اپنی ماں کی۔ اگر بہن بھائی ہوتے تو وہ جو آخری ان کے لمحات چل رہے تھے، ان میں اپنی ماں کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر بہن بھائی ہوتے تو دیکھیں آخری لمحات میں بھی خداوند یسوع مسیح اپنی ماں کی طرف دیکھ کے اور شاگرد سے کہہ رہے ہیں کہ آج سے تیری ماں یہ ہے، اور کہنے کا مطلب ہے کہ میرے بعد تم نے اسے دیکھنا ہے، اور ماں سے کہہ رہے ہیں کہ تیرا بیٹا یہ ہے، اور وہاں پہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ شاگرد جو ہیں وہ ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ یعنی اگر اس کے بھائیوں اور ہوتے یسوع مسیح کے تو پھر ضرورت نہیں تھی یوحنا کو مقدسہ مریم کو ساتھ لے کے جانے۔ جی بالکل، وہ ماں مریم اپنے گھر جا سکتی تھی نا، بالکل ایسے اپنے بیٹوں کے پاس، اپنی بیٹیوں کے پاس، لیکن یہاں پہ شاگرد لے کے جا رہا ہے، یہاں پہ کوئی بہن بھائی کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ ہم ایک حوالے کو دیکھ کے یا ایک دلیل کو دیکھ کے پوری بائبل کا وہ جو ہے وہ خلاصہ کر دیتے ہیں، یہ یار ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب میں اپنے مطابق جو ہے وہ آپ سے بات کروں گا، ہم پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اس کا 13 باب اور 7 آیات۔ پیدائش کی کتاب 13 باب اس کی 7 آیت۔ جی نکال لیا؟ جی بھائی، تو یہاں لکھا ہے، اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے۔ تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ یہاں پہ باپ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے، کیونکہ ہم بھائی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا رشتہ کیا تھا؟ جی بالکل، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے جی، بالکل طارق بھائی، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ رشتے میں حضرت ابراہیم اور لوط جو ہے نا وہ چاچا بھتیجا تھے، جی، جبکہ وہ بھائی نہیں تھے، آپس میں بھائی نہیں تھے۔ لیکن یہاں پہ وہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم بھائی ہیں۔ ہاں جی، اور اگر ہم ایک ہی آیت کو لے کر ہم آگے یہ منادی کرنی شروع کر دیں کہ حضرت ابراہیم اور لوط بھائی تھے، تو یار ایک آیت کو پڑھ کے تو نہیں ہم ایسا کر سکتے نا، وہ تو چاچا بھتیجا تھے۔ اور ایک حوالہ میں اور آپ سے شیئر کروں گا، اخبار کی کتاب 10 باب اس کی 6 آیت۔ جی نکال لیا؟ یہاں پہ خداوند کا کلام کہتا ہے، اور موسیٰ نے ہارون اور اس کے بیٹوں
الیعزر اور اتمر سے کہا کہ نہ تمہارے سر کے بال بکھرنے پائیں اور نہ تم اپنے کپڑے پھاڑنا، تاکہ نہ تم ہی مرو اور نہ ساری جماعت پر اس کا غضب نازل ہو۔ پر اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں، اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ جو تمہارے بھائی ہیں۔ اب یہ اسرائیل کے گھرانے کے سب لوگ ہارون کی بیوی سے تو نہیں پیدا ہوئے؟ جی بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اور وہ دیکھیں ہارون کے بیٹوں سے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے سب گھرانے کے لوگ تمہارے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ اور آپ اگر شریعت کا اچھے طریقے سے اسٹڈی مطالعہ کریں نا، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگ جو ہوتے تھے نا، ان کو بھی آپس میں بھائی کہا جاتا تھا۔ اور آج کے دن میں جو ہے وہ آج کے دور میں اگر ہم سیدھی بات ہے، ہم اپنی طرف بات لیں نا، تو ہمارے جو تائے کے بیٹے ہیں نا، وہ اگر جو ہم سے بڑے ہیں نا، تو وہ باہر ہمارا تعارف کرائیں گے نا، تو وہ کہیں گے یار وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اگر ہم کسی سے اپنے چاچو کے یا تائے کے بیٹے کا تعارف کرائیں گے تو وہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہمارا بڑا یا چھوٹا بھائی ہے۔ تو میری اسٹڈی کے مطابق یہ جو بہن بھائی تھے نا، وہ ان کے کزن تھے۔ اور اگر ہم پھر بھی اس بات کو نہیں مانتے تو ہم دیکھیں ایک نبی کی بات کو جو ہے نا وہ رد کرتے ہیں، ہم اپنی بات کو بڑا کر لیتے ہیں اور ایک نبی کی بات کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں حزقیل نبی کا صحیفہ ہے کہ جس پھاٹک سے اسرائیل کا بادشاہ یعنی مسیح خداوند گزرے گا، وہ پھاٹک ہمیشہ کے لیے بند رہے گا۔ یہ حزقیل نبی کا صحیفہ ہے۔ دیکھیں ایک نبی جو ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ جس پھاٹک سے اسرائیل کا بادشاہ یعنی مسیح خداوند گزرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے بند رہے گا۔ ہم اپنی بات کو پھر وہ آگے رکھ لیتے ہیں اور ایک نبی کو ہم جھوٹا کر لیتے ہیں۔ سو چاند بھائی میری اسٹڈی کے مطابق جو ہے وہ جو ہے یہ بہن بھائی ان کے کزن وغیرہ تھے۔ ٹھیک ہے طارق بھائی، جی بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ طارق بھائی آپ کا۔ آپ نے بڑا ہی خوبصورت بیان دیا ہے کہ یہ جو بھائی اور بہنوں کا ذکر آیا نا، جی بیسک جو ہے نا وہ خداوند یسوع مسیح کے رشتہ دار تھے۔ ہاں جی، کزن وغیرہ تھے، یعنی یہ ان کے سگے بھائی اور سگی بہنیں نہیں تھی جی ٹھیک ہے، یہ رشتہ دار تھے جن کا ذکر آیا ہے۔ ہاں جی بالکل، ویری گڈ جی، بہت شکریہ طارق بھائی۔ جی ویری گڈ جی طارق بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت بیان دیا ہے کہ یہ جو رشتہ داروں کا ذکر ہم نے پہلی وہ تلاوت میں سنا ہے، جو تینوں اناجیل میں تلاوت ہم نے سنی ہے، جن میں ذکر آیا ہے خداوند یسوع مسیح کے بھائیوں اور بہنوں کا، تو وہ بیسک ان کے رشتہ دار تھے، یعنی ان کے سگے بھائی اور سگی بہنیں نہیں تھیں۔ جی اور جو پہلے وہ حوالہ ہے وہ ایک ہی حوالہ ہے، یہ تین نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ حوالہ ایک ہے، اور یہ تینوں اناجیل میں تینوں جو اناجیل کے مصنف ہیں، حضرت جو ہے نا وہ متی رسول جو ہے، مرکز رسول اور لوکا رسول، انہوں نے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے، جبکہ یہ حوالہ تین حوالے نہیں، حوالہ ایک ہے۔ ویری گڈ جی، جی ویری گڈ طارق بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ ہمارے گروپ انچارج ہیں عدنان بھائی، عدنان بھائی سے ہم سیکھیں گے اس بارے میں۔ تو میں دعوت دوں گا اپنے جو ہمارے گروپ انچارج ہیں عدنان بھائی، وہ اس بات پر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ اس بات کو شیئر کریں اور خدا کے کلام میں سے ہماری رہنمائی کریں۔ مسیح یسوع کا عظیم و جلیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اچھا، وہ طارق بھائی نے بہت اچھا بیان کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ طارق بھائی نے کوئی پوائنٹ کوئی مس کیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے جس کی ہمیں نہ سمجھ آئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ میں ایک آیت پہ صرف بولوں گا، جو آیت جو ہے نا وہ بولی جاتی ہے جس میں ذکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بہن بھائیوں کا۔ تو پہلے تو میں طارق بھائی نے کافی وہ پوائنٹ بتائے ہیں بھائی کے حوالے سے کہ بھائی کسے کسے کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم خروج کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 11 آیت پڑھیں نا، تو وہاں لکھا ہے ہم وطن کو بھی بھائی کہا جاتا تھا، کہ جب ان کے 2 عبرانی آپس میں لڑ رہے تھے نا، تو وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یار تم اپنے آپس میں ہی بھائی بھائی لڑ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم
سیموئل کی دوسری کتاب اس کا 19 باب اس کی 12 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہم قبیلہ، یعنی جو ہم قبیلہ تھے ان کو بھی بھائی بھائی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک قبیلے کے افراد کو بھی۔ میں حوالے بتا رہا ہوں، آپ اپنے پاس خود اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آموس نبی کا صحیفہ 1 باب اس کی 9 آیت پڑھے تو وہاں اتحادی، یعنی جن لوگوں کا آپس میں اتحاد ہے ان کو بھی آپس میں بھائی بھائی کہا گیا ہے، جیسے ہم آپس میں بھائی بھائی۔ جی۔ اگر ہم گنتی کی کتاب 20 باب اس کی 14 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ قرابتی، جو آپس میں قرابتی ہیں، کلوز ہیں زیادہ، ان کو بھی بھائی بھائی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مذہب کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا ہے۔ اگر ہم رومیوں کا خط پڑھیں 1 باب اس کی 13 آیت اور اعمال کی کتاب 9 باب اس کی 17 آیت پڑھے تو ہم مذہب کو بھی بھائی بھائی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عذرا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 2 آیت پڑھیں تو ہم خدمت، جو ہم خدمت ہے ان کو بھی بھائی بھائی کہا گیا ہے، یعنی جو ایک خدمت کرتے ہیں، ایک کام جی، کرتے ہیں۔ ایک کام میں۔ اور اگر ہم سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 9 باب اس کی 13 آیت پڑھے تو ہم مرتبہ یا ہم رتبہ، ان کو بھی آپس میں بھائی کہا گیا ہے، جنہیں آج کے دور میں کلیگ کہتے ہیں۔ جی۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل 7 باب اس کی 3 آیت اور عبرانیوں کا خط 2 باب اس کی 17 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں نسل انسانی کا کوئی فرد، یعنی نسل انسانی کا کوئی بھی فرد ہے، ان کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دوسرا سیموئل اس کی 1 باب اس کی 26 آیت کا مطالعہ کریں تو بہت پیارا شخص، یعنی جو بہت پیارا آپ کو لگتا ہے، اسے بھی بھائی کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم متی رسول کی انجیل 12 باب اس کی 42 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نے بیان کیا کہ رشتہ داروں کو بھی بھائی بھائی کہا گیا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب 14 باب 16 آیت کا مطالعہ، جس کی آیت طارق بھائی نے کی ہے کہ حضرت ابراہم اور حضرت لوط ان کو آپس میں بھائی کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ یعنی بھائی کے بائبل مقدس میں عبرانی اور دیگر سامی زبانوں میں بھائی کے معنی بہت وسیع ہیں۔ بھائی کے لیے کافی سارے ہمیں ملتے ہیں۔ تو میں اسی آیت کو، جو آیت مقدس متی رسول کی انجیل 13 باب اس کی 55 آیت ہے، تو میں اسے رپیٹ کروں گا۔ تو چاند بھائی تلاوت کر دیں۔ جی، متی رسول کے مطابق لکھی گئی انجیل اس کے 13ویں باب کی 55 آیت سے پڑھیں گے۔ جی، لکھا ہے، کیا یہ بڑئی کا بیٹا نہیں اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا؟ انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی، لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ آمین۔ چاند بھائی آپ نے جو حوالہ پڑھا نا، جی اس میں ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ 4 نام لیے گئے ہیں جی جن کو خداوند یسوع مسیح کے بھائی کہا گیا، جی ٹھیک ہے۔ ان میں پہلا نام ہے یعقوب، جی جی ایسے ہی ہے، یوسف، جی بالکل، شمعون اور یہودا، جی جی ٹھیک ہے۔ ابھی بائبل مقدس میں ہمیں کہیں پہ ایسا نہیں ملتا کہ باپ کا نام جو ہے وہ بیٹے کا بھی نام ہو۔ بے شک یہ یہودی روایت دستور کے مطابق تھا کہ باپ کے نام سے بیٹے کو نام دیا جاتا تھا، لیکن ہمیں کوئی ایسا واقعہ بائبل مقدس میں نہیں ملتا کہ جہاں پہ باپ کا بھی نام وہی ہے اور بیٹے کا بھی نام وہی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر یہاں پہ دوسرے بیٹے کا نام ہے یوسف، تو ان کے باپ کا بھی نام یوسف ہے۔ تو یہ تو بات کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ باپ کا بھی نام وہی ہے اور بیٹے کا بھی نام وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی آیت کو میں لوکا رسول کی انجیل میں بیان کروں گا۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب
اس کی 13 آیت جی تو یہاں لکھا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے نام ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ اور جب دن ہوا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس، اور یعقوب اور یوحنا، اور فیلبوس اور برتلمائی اور متی اور توما، اور یعقوب بن حلفائی، یعنی یعقوب حلفائی کا بیٹا ہے یہ، یعقوب بن حلفائی، اور جی جی ادھر لکھا بھی ہوا ہے سیدھا سیدھا بھی حلفائی کا بیٹا یعقوب، جی جی یعنی جی جو- جی جو یہ پروٹیسٹنٹ پروٹیسٹنٹ ترجمہ، یہ کیتھولک ترجمہ جو میں پڑھ رہا ہوں۔ ہے۔ جی جی یعقوب بن خلفئی، اور شمعون جو گیور کہلاتا ہے، اور یہودا یعقوب کا بھائی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو شاگردوں کی فہرست میں جی یہ 3 نام آ رہے ہیں، 3 نام آ گئے ہیں ٹھیک ہے، یعقوب، جی، شمعون، اور یہودا۔ یہودا، یعنی یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ تینوں حلفائی کے بیٹے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ جن کا ذکر متی رسول کی انجیل 13 باب اس کی 55 آیت میں 4 کا ذکر ہے، ان میں سے 3 جو ہیں وہ لوکا رسول بیان کر رہا ہے کہ یہ حلفائی کے بیٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی ہیں۔ بھائی ہیں، سگے بہن بھائی، سگے بہن بھائی ہیں، لیکن لوکا رسول یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ حلفائی کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی ایک آیت پڑھتا ہوں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 25 آیت۔ یہ سلیب کا ایک واقعہ ہے، اور یسوع کی سلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کیتھولک ترجمہ میں پڑھیں تو کلوپاس حلفائی حلفائی کو کہا گیا، جی، یعنی یہاں پہ- حلفائی، جی جی، یہاں پہ لکھا ہے حلفائی کی بیوی مریم۔ مریم، ٹھیک ہے، یعنی حلفائی کے 2 نام ہیں، ٹھیک ہے۔ پروٹیسٹنٹ ترجمہ اسے کلوپاس کہہ رہا ہے، جی جی، اور کیتھولک ترجمہ اسے حلوائی کہہ رہے ہیں۔ حلفائی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حلفائی کلوپاس کی بیوی اور مریم مغدلینی کھڑی تھے، یعنی سلیب کے نیچے یوحنا رسول بیان کر رہے ہیں کہ 3 عورتیں ہیں، جی جی ٹھیک ہے، مقدسہ ماں مریم، جی جی، اور حلفائی کی بیوی مریم، اور مریم مغدلی، مغدلینی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم مرکز رسول کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 40 آیت پڑھیں گے، تو وہاں حلفائی کی بیوی جو ہے مرکز جی 15 باب اس کی 40 آیت۔ اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھی، ان میں مریم مغدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس، یہاں پہ لکھا ہے یوسیس، ہاں جی، یعنی کیتھولک ترجمہ میں دیکھیں تو یوسف، ہاں جی، یہاں پہ لکھا ہے ان میں مریم مجدلینی اور مریم چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں۔ جی، یوسف کی ماں اور سلومی تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ جو مریم ہے یہ وہی یعقوب اور یوسف کی ماں مریم، ماں مریم ہے جو سلیب کے نیچے تیسری عورت کھڑی ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ان تینوں کا جو ہم نے پڑھا متی رسول کی انجیل کا میں 4 کا ذکر پڑھا کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی ہیں، ان میں سے 3 کے بارے میں تو لوکا رسول بیان کر رہا ہے کہ یہ حلفائی کے بیٹے ہیں، جی جی، اور مرکز رسول یہ بیان کر رہا ہے، اور وہ یوحنا رسول کے ان کی ماں کا بھی نام مریم ہی ہے، جو تیسری عورت صلیب کے نیچے کھڑی ہے اس کا بھی نام مریم ہی ہے، اور وہ حلفائی کی بیوی ہے،
بالکل ایسے ہی۔ اور یہ تین جو ہیں یوسف، شمعون اور یہودا، ٹھیک ہے، یہ خلفائی کے بیٹے ہیں اور ان کی نام ماں کا نام ہے مریم، ٹھیک ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، ہم ایک آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے کو میں نے چاروں اناجیل میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چاروں اناجیل میں اس کا مختلف طریقے سے بیان ہے۔ تو جب ہم چاروں اناجیل میں اسی آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے سب کچھ آ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ طارق بھائی نے کہا تھا کہ دیکھیں حزقیل نبی کی کتاب کا ایک حوالہ ہے، 44 باب اس کی پہلی آیت ہے کہ تب وہ مجھ کو مقدس کے برونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا، اور وہ بند، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے یہ سیدھی سی بات ہے، اور جو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ حزقیل کی کتاب اس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتے ہیں کہ تمہارا کام ہے کلام سنانا، بالکل، کوئی سنے یا نہ سنے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دلیل دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے بھائی اور بھی تھے کہ ان کو پلوٹھا کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں کیا صرف خداوند یسوع مسیح کی پلوٹھا کہا گیا؟ نہیں، پلوٹھا ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اگر پلوٹھا خدا نے کسی کو کہا تو اسرائیل کو کہا۔ اگر ہم خروج کی کتاب 4 باب اس کی 22 آیت کا مطالعہ کریں تو خدا وہاں کہہ رہا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پلوٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یرمیہ کی کتاب اس کا 31 باب اس کی 9 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے افرایم میرا پلوٹھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو بھی کہہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ وہ میرا پلوٹھا ہے۔ دیکھیں پلوٹھا تو ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پلوٹھا کہنے کا خدا کا کچھ اور مقصد تھا، جبکہ سوال کرنے والے جو ہیں وہ اپنی تشریح کرتے ہیں اپنے مطابق، کیونکہ انہوں نے وہی ان کو اچھا لگنا جو ان کو ایک دائرے میں رہ کے وہ تشریح کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ ایک دائرے میں رہ کے بائبل کو نہیں پڑھتے، ہمیشہ بائبل مقدس کو ایک دائرے سے نکل کر وسیع سوچ، وسیع عقل، حکمت رکھ کر اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں بائبل مقدس کی ہر بات کی واضح سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو چاند بھائی، یہ جیسا کہ ہم نے طارق بھائی نے بھی بہت اچھی دلیلیں دی، آپ نے بھی، کہ یہ جو بیٹے ہیں نا یہ خداوند یسوع مسیح کے کزن وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے بھائی نہیں ہے۔ جی عدنان بھائی، ایک بات اور، اگر کچھ لوگ نہیں مانتے کہ وہ جی ہو سکتا ہے کیتھولک ترجمے میں بھی وہ لکھا ہے حلفائی، تو یہاں پہ کلپاس لکھا ہے، 2 نام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور 2 نام ایسے بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ خروج کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ موسیٰ کا جو سسر ہے اس کے 2 نام لکھے ہوئے ہیں، پہلا روائل کاہن اور دوسرا یترو۔ تو یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے نا وہ ڈیفائنڈ کیا ہے۔ تو اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو وہ وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ 2 نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو جی طارق بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، عدنان بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ تو جی تو ویورز، ہماری اسٹڈی کے مطابق جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جن بھائیوں اور بہنوں کا خداوند یسوع مسیح کے وہ ذکر آیا ہے اناجیل میں، تو بیسک وہ ان کے سگے بہن بھائی نہیں تھے بلکہ ان کے رشتہ دار تھے۔ تو اگر کوئی سینئر کچھ سمجھتے ہیں کہ ہماری دلیلیں جو ہیں وہ کمزور ہیں یا ہم سے زیادہ بہتر کوئی سکھانا چاہتا ہے ہمیں، تو ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم میں کوئی بڑا نہیں ہے نہ کوئی استاد ہے، ہم سبھی کے سبھی جو ہے نا وہ بائبل اسٹوڈنٹ ہے۔ بائبل کو سیکھنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، اگر کوئی سکھانا چاہتا ہے اس سے بہتر
تو ہم سیکھنے کے لیے اس سے تیار ہیں۔ مزید ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، ہماری ویڈیوز کو لائک، سبسکرائب اور خاص کر گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو ٹو آل، آمین۔